बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टू न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद फ़ारूक। नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद में देख रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात के बाद सियासी सूरत हाल में हमें तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं और ख़ास तौर पर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त पर कामयाबी के पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उसने सियासी माहौल को एक मरतबा फिर गरमा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया और उन्होंने अपने खिताब में सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो पहले खदशात का इज़हार वो करते रहे हैं, उस हवाले से इंतखाबी नताइज पर एक लिहाज से अदम एतमाद का और इस्लामाबाद की सीट पर अदम एतमाद का इज़हार किया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि यहाँ से पैसे की जो सियासत है सेनेट के इंतखाबात में एक मरतबा फिर हुई है और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी को उन्होंने इस सिलसिले में पैसे की सियासत का ही शख्साना करार दिया है। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने कल जो अपना ऐलान किया कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने का, उस पर भी सियासी तजिया निगार जो हैं वो तबसरे कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बहुत बोल्ड फैसला लिया है। अगरचे ये फैसला लेने के वो पाबंद नहीं थे उन्होंने अपने तौर पर, लेकिन चूँकि डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख नाकाम रहे हैं इस्लामाबाद की नशिस्त पर, तो ये एक लिहाज से एक अखलाकी तकाजा भी था कि वज़ीर-ए-आज़म कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करें। ये जो अब सूरत हाल बन रही है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर सीनियर तजियाकार जनाब ख्वाजा बाबर साहब और जाहिद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब, हमने देखा कि सेनेट के इंतखाबात के दो नताइज आए हैं और बिलखुसूस इस्लामाबाद की नशिस्त के कामयाबी के बाद से यूसुफ रज़ा गिलानी की जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसके बाद तेज़ी के साथ एक सियासत में हम देख रहे हैं कि जो सियासी माहौल है उसमें तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। तो आप क्या देखते हैं, कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, क्या वो एतमाद का वोट हासिल कर पाएंगे? दूसरी तरफ अपोजिशन भी अपनी जो हिकमत अमली तरतीब दे रही है और राब्ते तेज़ी के साथ जारी हैं, तो आप क्या देखते हैं कि कल कौमी असम्बली में क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ बाद में आऊँगा। पहले हमने देखना है कि आज तक कौमी असम्बली में मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जिस तरह की अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई हैं या वज़ीर-ए-आज़म को बरतरफ़ किया गया है, आज तक ये जो मेरे सामने पार्लिमानी तारीख गुजरी है, किसी वज़ीर-ए-आज़म को अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए नहीं हटाया जा सका। ये अदम एतमाद की तहरीक तो नहीं है, बल्कि सदर मुमलिकत ने ज़रूरी समझा सेनेट इलेक्शन के बाद कि वज़ीर-ए-आज़म को असम्बली से एतमाद का वोट लेना चाहिए। आप देखें कि मोहम्मद खान जुनेजो से लेकर नवाज़ शरीफ तक जितने भी वज़ीर-ए-आज़म अपने ओहदों से बरतरफ़ किए गए हैं, उनकी वजूहात कुछ और थी और उसका तरीक़ाकार भी कुछ और था। लेकिन इस मरतबा आप सियासी दर्जा हरारत को देखते हुए ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सूरत हाल माजी के मुकाबले में ज़रा मुख्तलिफ है। वज़ीर-ए-आज़म के पास यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमातों के पास नंबर गेम पूरी है। 180 उनके पास नंबर्स मौजूद हैं। सिंपल मेजॉरिटी के लिए 172 अरकान की ज़रूरत है और ये जो सूरत हाल गुजरी है सेनेट इलेक्शन में, इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ तरह तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, दूसरी तरफ से अपोजिशन डटी हुई है। और कल का खिताब आप देख लें वज़ीर-ए-आज़म का, कौम से जो खिताब किया है उन्होंने, उस सूरत हाल में तो लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म हर इक़दाम के लिए तैयार हैं और डट गए हैं और आने वाले वक्त में सियासी दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफ़ा होगा। तहरीक एतमाद के वोट का फ़ैसला कुछ भी आए, मेरा अपना एक तजज़िया है कि वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट ले लेंगे, लेकिन एतमाद का वोट लेने के बाद भी सियासी दर्जा हरारत में कमी नहीं आएगी, इस तनाव में मज़ीद इजाफ़ा होगा। जी ख्वाजा साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट हासिल कर लेते हैं और जिस तरीके तवक्को की जा रही है कि कल वो एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे, लेकिन सियासी तनाव और सियासी दर्जा हरारत जो है मज़ीद बढ़ेगा और जो आइंदा की जो सियासी सूरत हाल होगी उसमें हम देखेंगे कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो लॉन्ग मार्च की भी तारीख चूँकि करीब आ रही है, उसके बाद से भी जो है सियासी कशीदगी में इजाफा होने का इम्कान है।
زاہد عباسی صاحب، یہ جو وزیر اعظم کل اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں، اس کے کچھ آئینی تقاضے بھی ہیں اور آئین بھی اس حوالے سے کچھ تفصیلات جو ہے وہ رکھتا ہے، اس میں چیزیں موجود ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئین کے اندر کے یہ جو کل اعتماد کا ووٹ ہے یا عدم اعتماد کی جو تحریک ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور کل کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ کیا اوپن بیلٹ کے ذریعے یہ ہوگا یا ارکان کسی اور طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ٹو نیوز. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تھوڑا سا قانونی پہلو سے پہلے اس کا جو فیاض صاحب نے جس طرح سے بات کی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کے عوام میں اراکین ہیں جن کی تعداد مطلب کیا سنگل میجارٹی کے برابر نہیں ہے، یعنی اتحادی ملا کے تو وہ اس میں آتے ہیں، لیکن اس میں جو ڈیفیکٹیو کلاز ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے ارکان کے اوپر لاگو ہوتی ہے جو 63(1) ہے. اگر آپ اس میں ایک چیز دیکھیں تو جو سندھ کے اندر جو جی ڈی اے کے ساتھ ہوا ہے صدر الدین راشدی کے ساتھ وہ جو الیکشن آ رہے ہیں، تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کے اندر بھی تھوڑا سا غم و غصہ ہوگا، تھوڑی سی ناراضگی ہوگی. باقی یہ ہے کہ جہاں تک آپ اس کے قانونی پہلو کی بات کر رہے ہیں تو جو جس شق کے تحت آئین کے آرٹیکل 91(7) کے تحت یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے، تو اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ جب تک صدر سمجھتا ہے کہ وزیر اعظم کو اس کی خوشنودی حاصل ہے تو وہ اپنی سیٹ پہ براجمان رہ سکتا ہے، لیکن جب وہ سمجھتا ہے کہ وہ اکثریتی جو اپنی میجارٹی ہے وہ کھو چکا ہے تو پھر صدر جو ہے وہ اس کو وزیر اعظم کو کہے گا کہ وہ ایوان سے دوبارہ اعتماد کا ووٹ لے. اب اس میں جو سمری جو بھیجی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی بعض ماہرین یہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ اس میں صدر مملکت نے اس چیز کو مینشن نہیں کیا ہے کہ بھائی آپ جو ہیں یہ جو سادہ اکثریت تھی وہ کھو چکے ہیں، لہٰذا آپ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں. اب اس میں جو اعتماد کے ووٹ دینے کے حوالے سے بات ہے، کیونکہ یہ ووٹ جو ہے یہ وزیر اعظم جو ہے وہ خود اپنے پی ٹی آئی کے یا اپنے وفاقی وزراء یا سینئر ممبران کی مشاورت سے لے رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ قانونی لحاظ سے جو آئین کا آرٹیکل 63(1) ہے اس کے مطابق اگر کوئی ممبر جو پی ٹی آئی کا ممبر ہے یا جو الیکشن جیت کے اس کے بعد باقاعدہ آزاد الیکشن جیت کے یا کسی دوسری جماعت سے جیت کے پی ٹی آئی میں شامل ہو چکا ہے، جو ان کی چھتری تلے ہے، اس پہ یہ لاگو ہوگا کہ اگر وہ وزیر اعظم کے خلاف ووٹ نہیں دیتا ہے، عدم اعتماد کا ووٹ اس کو نہیں دیتا ہے، یعنی اس کے خلاف ووٹ دیتا ہے، تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. دوسرا یہ 4 موقف کے اوپر یہ چیز لاگو ہوتی ہے. ایک جو فائنینس بل ہوتا ہے، ایک جو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے اس میں، ایک جو کوئی بھی آئینی دستور میں آئینی ترمیم ہے اس میں، اور عدم اعتماد کی تحریک میں. یہاں پہ اگر جو رکن ہے وہ اپنی پارٹی پالیسی سے انحراف کرتا ہے تو وہ اس پہ 63(1) جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے. لیکن یہ ظاہر ہے اس خوف کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ کسی سطح پہ بھی جو ہے وزیر اعظم کو کوئی مطلب اعتماد کی جو تحریک ہے یا اس میں کوئی ان کو مشکل پیش آ جائے گی. وہ میرا خیال ہے یہ اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی عباسی صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ابھی تک جو صورتحال ہے اور جس طریقے سے قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کو میجارٹی حاصل ہے، تو ہمیں یہ نہیں لگتا کہ حکومت کا جو کوئی رکن ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف جائے گا. خواجہ بابر صاحب، کل جو پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں ان کی جو ملاقات ہوئی ہے اور اس میں خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری نے جو ایک اشارہ دیا ہے پنجاب کی طرف کہ پنجاب سے ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے عدم اعتماد کی. انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ ہم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا وفاق میں کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے یا کب لائیں گے. ابھی لانگ مارچ بھی چونکہ آنے والا ہے، تو یہ تمام چیزیں اور تمام صورتحال جو ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت دیکھ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری کا جو اشارہ ہے وہ کس چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے اور اپوزیشن کیا ارادے رکھتی ہے؟ کیا وہ پنجاب کی طرف بڑھنا چاہتی ہے؟ پنجاب جو اس وقت صورتحال ہے وہاں پہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ بڑی اتحادی جماعت ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی، اور مسلم لیگ کاف کی قیادت نے واضح طور پر وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. آج جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کے قائدین بھی اسلام آباد آئے ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب سے پی ڈی ایم کچھ کر سکتی ہے، حکومت کے خلاف کوئی ایسی تحریک لا سکتی ہے؟ دیکھیں، آئین کے تحت صدر کی طرف سے اعتماد کا ووٹ لینا ایک الگ بات ہے، تحریک عدم اعتماد ایک الگ چیز ہے. مجھے بلاول بھٹو زرداری کے جو باڈی لینگویج ہے،
جس طرح انہوں نے کل خطاب بھی کیا، پریس کانفرنس بھی کی، ملاقات کے بعد انہوں نے ٹاک بھی کی، اس سے جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم اگر کل اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو اپوزیشن مکمل تیاری کے ساتھ عدم اعتماد کی تحریک وزیر اعظم کے خلاف لائے گی، اور اس تیاری کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مختلف سیاسی قوتوں کے ساتھ، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، حکومت کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ، اور دیگر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو روایتی سیاست ہے، جو پنجاب کا کلچر ہے، جو بلوچستان کا کلچر ہے، جو ہر طرح کے وہ کارڈ کھیلیں گے اور وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک مکمل تیاری کے ساتھ لائیں گے. یہی مجھے ان کے اس سے لگا ہے، اور اس میں وہ شاید کچھ ڈینٹ ڈالنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. جی خواجہ صاحب، لیکن ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک شاید وہ صورتحال اور وہ موقع نہیں آیا کہ اپوزیشن جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف یا وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا سکے. اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے پڑے گی اپوزیشن کو، اور اپوزیشن کو حکومتی جو ارکان ہیں ان کی بھی حمایت حاصل ہوگی. تو لیکن یہ جو حالات اس وقت جا رہے ہیں، خفیہ بیلٹ کے ذریعے تو کوئی اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے. اوپن بھی کوئی بھی جو حکومتی رکن ہے وہ جو وزیر اعظم کے خلاف یا وزیر اعلیٰ پنجاب جن کے خلاف جو ہے وہ ووٹ نہیں دے گا. لیکن دوسری طرف جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کے جو انتخابات ہیں ان میں ان کے نتائج کے حوالے سے جس طریقے سے اسلام آباد کی نشست پر پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ ایک طرح کے عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے. الیکشن کمیشن کی جو کارکردگی ہے یا الیکشن کمیشن کا جو طریقہ کار ہے یا جو پالیسی اس نے وضع کی ہے اس پر بھی سوال یا نشانات اٹھ رہے ہیں. اور کل وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں بھی اس طرف اشارہ کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو انتخابی عمل ہے سینٹ کا یہ شفاف ہونا چاہیے. زاہد عباسی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سینٹ کے انتخابات کو شفاف بنانے کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کی طرف سے بھی معاملہ اس کو ریفر کیا گیا تھا وہ اس اعتماد پر پورا اترنے اور اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے میں کامیاب رہا ہے؟ دیکھیے، اس میں ایک چیز ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو سپریم کورٹ نے جو احکامات دیے یا ہدایات دی وہ یہ تھی کہ آپ نے اس کی شفافیت کو یقینی بنانا ہے. اب اس کی تشریح جس طرح سے مطلب وفاقی وزراء ان کے پاس گئے کہ بھائی اس کے اوپر کوئی نشان لگا دیں، بار کوڈ لگا دیں یا کوئی اس طرح کی چیز، تو خفیہ بیلٹنگ میں یہ آئین میں پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے اصل جو کام تھا وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا تھا. حکومت نے کوشش بھی کی لیکن سنجیدگی سے کوشش نہیں کی ہے. وہ پوائنٹ سکورنگ تھی. اگر حکومت سنجیدگی سے کوشش کرتی تو سب کو پتہ ہے 2018 کے انتخابات کو جو سینٹ الیکشن ہے ابھی کو بہت زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہے کہ جب بلوچستان کے اندر جو بلوچستان عوامی پارٹی کا وجود بھی نہیں تھا، اس سے پہلے اس کے مسلم لیگ نون کے سارے اراکین توڑ کے تو ان کے ووٹ جو ہیں وہ آزاد امیدواروں کو دلوائے گئے. بعد میں وہ باب بنی، پھر اس کو صوبے میں بھی اکوموڈیٹ کیا گیا. آج وزیر اعلیٰ بھی ان کا ہے. تو یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے. ساری جماعتیں جو ہیں وہ سینٹ الیکشن میں باری باری اس چیز سے ڈسی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ حکومت نے سنجیدہ کوشش نہیں کی، اگر یہ پارلیمانی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ جاتی، ان کے سامنے یہ چیز رکھتی. دیکھیں، پنجاب میں بھی یہ خدشہ تھا کہ نون لیگ کے ووٹ ٹوٹیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ پرویز الہی نے کردار ادا کیا تو وہاں پہ ان کا جس کی جتنی وہاں پہ اسٹرینتھ تھی اس کے مطابق اس کو مل گئی. گو کہ پرویز الہی اور ان کی جماعت کو فائدہ بھی ہوا کہ 10 ووٹ کے باوجود ان کو جو ہے وہ سینٹ کی ایک جنرل نشست ملی، جس کے لیے میرا خیال ہے کوئی 60 سے اوپر ووٹ درکار تھے، لیکن وہ ان کو اس کا عہد ملا. لیکن انہوں نے دوسری طرف خرید و فروخت کی وہ جو منڈی لگنے والی تھی اس کو روک دیا. یہی جو اسلام آباد میں ہوا ہے، اسلام آباد میں واضح تھا کہ لوگوں کا جو حفیظ شیخ کے ساتھ ہے ان کی ناراضگی تھی. پرسنلی وہ ظاہر ہے وہاں پہ وزارت خزانہ ان کے پاس تھی، جو اراکین کو فنڈ ریلیز ہوتے ہیں، اپنی ترقیاتی اسکیمیں ہوتی ہیں اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ براہ راست ان سے جڑے ہوتے ہیں. اور وہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ملک میں جو ایک سخت مانیٹری پالیسی یا یہ جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی ہے یا یہ چیز ہے، اس کے براہ راست ذمہ دار حفیظ شیخ ہیں. اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ جو جنوبی پنجاب میں ایک جو وہاں کا کلچر ہے کہ جو اپنے جو وہاں بڑے بڑے جو درگاہیں ہیں ان کے جو وہاں پہ ان کا بہت احترام ہے. تو یوسف رضا گیلانی بھی ظاہر ہے اس بیک گراؤنڈ کے عمل تھے، اس وجہ سے بھی ان کو ایک ایج حاصل تھا جس وجہ سے یہ کامیاب ہوئے. اسی طرح اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو جو نون لیگ نے جو اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون نے کسی سنگل آدمی کو یہ کہا ہو کہ بھائی اس خاتون کو ووٹ دو،
ٹھیک ہے، جو اس کو 161 ووٹ پڑے ہیں وہ بھی میرا خیال ہے کہ بس اسی طرح سے جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس کو ووٹ پڑے ہیں، اگر اسی کی جگہ پہ جنوبی پنجاب سے مخدوم جاوید ہاشمی کی بیٹی الیکشن لڑ رہی ہوتی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ بھی الیکشن جیت جاتی۔ جی راجہ بھائی صاحب، آپ کی بات شاید اس حد تک درست ہے کہ اگر یہ جو فرزانہ کوثر ہیں ان کی جگہ کوئی دوسرا امیدوار مسلم لیگ نون کی طرف سے ہوتا تو وہ یقینی طور پر شاید زیادہ ووٹ لے لیتی، لیکن جو سینٹ کا انتخابی عمل ہے اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک طرح سے ایک سوالیہ نشانات چھوڑ گیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے بعد سے سینٹ کے انتخابات 2018 میں ایک تاریخ ہم نے دیکھی، اس وقت بھی سینٹ کے انتخابات میں ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں، پیسے کا استعمال ہوا، ارکان کو خرید و فروخت ہوئی، تو اب سیاسی جماعتوں کو اس سلسلے میں کیا مل کر اور متحد ہو کر اس سلسلے میں اقدامات نہیں کرنے چاہیے، یا مخالفت برائے مخالفت کی وہی پالیسی اختیار کریں اور یہ جو سلسلہ ہے پیسے کی سیاست کا اور پیسے کے ذریعے لوگوں کو خریدنے کا اور ارکان اسمبلی کو خریدنے کا یہ سلسلہ جاری رہے؟ نہیں، آپ دیکھیں لاسٹ جو فاٹا کے الیکشن ہوئے تھے تو اس میں تو بالکل سرے عام جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو ہے وہاں پہ وہ جو نوٹوں کی پوری جو ہے نا وہ بکسے لے کے لوگ گھوم رہے تھے وہاں پہ، یعنی جو آخری سینٹ کا الیکشن اس سے قبل والا ہوا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر سیاسی جماعت کو میثاق جمہوریت کے اندر یہ شک شامل ہے کہ سینٹ کی اوپن بیلٹنگ سے انتخاب ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑھ کے جو متناسب نمائندگی ہے، جس طرح سے خواتین کی مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں، اقلیتوں کی ہوتی ہیں، اس طرح سے بھی یہ اس کا کر سکتے ہیں، لیکن اگر جمہوریت کو فروغ دینا ہے تو یہ ایوان بالا جس کو آپ یہ ایوان بالا اس کو کہتے ہیں، چاروں صوبوں کی اس میں نمائندگی ہے، یہ یعنی جو قومی اسمبلی سے بڑا ادارہ ہے یہ آئینی اعتبار سے، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ساری جماعتیں اس پہ بیٹھ جائیں، یہ اس میں قانون سازی کریں اور یہ اس کا براہ راست الیکشن کروائیں۔ جی بہت شکریہ زاہد عباسی صاحب اور خواجہ بابر صاحب۔ ناظرین، سینٹ کے انتخابات کا جو ایک مرحلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد اب چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا۔ کل وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ کے بعد جو چیئرمین سینٹ کے انتخاب کا جو عمل ہے وہ ایک بڑا الیکشن ہوگا، اور اس میں بھی یقینی طور پر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جوڑ توڑ کریں گی اور پی ڈی ایم اور حکومت کے درمیان ایک مرتبہ پھر محاذ کھلے گا، لیکن پہلا محاذ جو ہے وہ کل کھلنے والا ہے، جس میں وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں۔ اور ایک سوالیہ نشان سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو چھوڑ گیا ہے یہ انتخاب، اس کو ضروری ہے کہ اس کو حل کیا جائے، تمام سیاسی جماعتیں مل کر یہ جو پیسے کی سیاست ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے کردار ادا کریں، ورنہ یہی ہوگا کہ ہر جماعت الیکشن ہارنے کے بعد پچھتاتی رہے گی۔ اپنے میزبان ساجد فاروق کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔